फ्लैट पे ले जाने के बाद उसने मेरे साथ ज्यादती की। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरे साथ ज़िना किया। ये लफ्ज़ लड़की वलीद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वलीद ने प्लान बनाया था कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। इमरान लोगों के साथ में 14 दिन रही। बाकी के मेरे जेवर उन लोगों ने बेचे। दिलावर ने मेरे टॉप्स बेचे, मुझे 16,000 का मोबाइल लेके दिया, मुझे खाना वगैरह खिलाता रहा, मेरे ऊपर पैसे लगाए, मेरे घर वालों से पैसों की डिमांड की है। 16 लाख रुपए मांग रहा था सैयद अवैस शबीर मेरे बाप से। लड़की बाजियाब हो गई थी, लड़की को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। यकीनन उन्होंने अदालत मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया होगा। तो जब उस लड़की को अदालत में पेश किया तो उस लड़की ने जज को क्या बयान दिया था कि उसको वाकई में ही आप लोगों ने या और किसी बंदे ने उसको अगवा किया था, अगवा के बाद उसके साथ जबरदस्ती ज़िना किया, या फिर उसने क्या बताया था? जी, अब आपको मैं वो बात पे आता हूँ जो वलीद वाली हॉस्टल वाली स्टोरी थी। वो मुझे कैसे पता, पहले वो मुझे अदालत में पता चली है। 31 तारीख को राना रियाज एएसआई इन्वेस्टिगेशन ने मेरी गिरफ्तारी डाली। 31 तारीख को 11वें महीने की पहली तारीख को उसने मुझे मॉडल टाउन आसिफ मुस्तफ़ाई जज के सामने पेश कर दिया। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मेरे हाथ पे हथकड़ी लगी थी। वलीद वहाँ खड़ा था, हाथ बांधे, वो इंटरम पे बाहर था। मैंने पहली बार वलीद की शक्ल तब देखी थी। मैं वलीद को नहीं जानता, वलीद कौन है मैं नहीं जानता था। दुआ ज़ारा वहाँ पे मौजूद थी, उसका बाप सरफराज मौजूद था, उसकी माँ मौजूद थी। ये सरफराज जो हकीकी बाप है 2000 का? नहीं, जो सुतेला बाप है वो मौजूद था। जज साहब ने उन सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ लड़की को कहा है अकेली मौजूद रहे, लड़की का वकील हो, वलीद का वकील हो और मेरा वकील हो, और कोई नहीं था अंदर। जज साहब ने उन सबको बाहर निकाल दिया। लड़की ने जज साहब को 164 के बयान में ये बयान दिया है, 13/10/2023 को शाम 7 बजे मैं घर से खुद निकली अकेली वलीद के पास जाने के लिए। वलीद ने प्लान बनाया था कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम इस्लामाबाद जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। ये प्लान जब वलीद ने बनाया तो मैं घर से निकल आई, मैं वलीद को मिली। वलीद ने मुझे लिबर्टी वाली साइड से पिक किया, मुझे किसी होटल से खाना खिलाया, काफ़ी रात हो गई थी। फिर मुझे किसी फ्लैट पे ले गया। फ्लैट पे ले जाने के बाद उसने मेरे साथ ज्यादती की। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरे साथ ज़िना किया। ये लफ्ज़ लड़की वलीद के लिए इस्तेमाल कर रही है, वलीद के खिलाफ बता रही है, वलीद के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वलीद पीछे खड़ा सुन रहा है, मैं भी वहां खड़ा सुन रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा कि वलीद ने मेरे साथ ज्यादती करने के बाद मुझे छोड़ दिया सड़क पर। सड़क पर मुझे एक रिक्शे वाला मिला, रिक्शे वाले ने मुझे दिलावर के पास छोड़ दिया। दिलावर ने मुझे एक दिन एक रात की पनाह दी। पनाह देने के बाद उसने मेरे टॉप्स सेल करवाए, मुझे मोबाइल लेकर दिया। उसने ये नहीं कहा कि वलीद के साथ मैं गई और मैंने जाकर टॉप्स अपने सेल किए? नहीं, उसने ये नहीं कहा। टॉप्स का उसने मेरा नाम कहा है, वो मैंने ही सेल करवाए थे ले जाके। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी हेल्प करने के लिए। उसने कहा कि उसने मेरे टॉप्स सेल किए, रिक्शे वाले को किराया दिया, मुझे 16,000 का वीवो मोबाइल लेकर दिया। ये बोल रही थी, जज साहब लिख रहे थे। 164 के बयान कलम बंद बयान होते हैं जो बदली नहीं होते। वो बयान के बाद उसने कहा कि जी फिर मुझे दिलावर ने किसी फैमिली के पास छोड़ दिया। इमरान लोगों के साथ में 14 दिन रही। बाकी के मेरे जेवर उन लोगों ने बेचे और मैंने शॉपिंग की। मेरे पास जो मोबाइल था वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस टाइम मेरा जो मोबाइल है वो पुलिस के पास है। ये उसके अपने पर्सनल बयान थे, वो देने के बाद खामोश हो गई। फिर मेरे वकील ने उससे सवाल किया कि आप दिलावर को कैसे जानती हैं? उसने कहा मैं दिलावर को नहीं जानती, मुझे रिक्शे वाला लेके गया था। दिलावर ने मेरे टॉप्स बेचे, मुझे 16,000 का मोबाइल लेके दिया, मुझे खाना वगैरह खिलाता रहा, मेरे ऊपर पैसे लगाए। उसके बाद मुझे मेरे पैसे देकर फैमिली के घर छोड़ दिया। बस उसने मेरे बारे में ये बयान दिया। आपका ये कसूर था सिर्फ? मेरा सिर्फ ये कसूर था। उसके बाद वलीद के वकील ने बयान शुरू कर दिया लड़की से लेना, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी। वकील ने सवाल किया कि जी आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, आप कितने बहन भाई हो, आपकी उम्र कितनी है। ये सब सवाल वलीद के वकील ने किए हैं। अच्छा, उसके बाद जब जज ने फैसला दिया कि लड़की का बयान सुनकर, तो क्या बयान दिया था जज का जो फैसला था वो क्या था? जज साहब ने ये सुनने के बाद मुझे जुडिशल कर दिया।
رانا ریاض ایسائی صاحب کہہ رہے تھے جناب مجھے ریمانڈ چاہیے. ولید کی ضمانت خارج نہیں کی؟ نہیں، ولید اس ٹائم انٹرم پہ باہر تھا، عبوری ضمانت پہ وہ باہر تھا، اس کی ضمانت خارج نہیں کی، وہ موقع پہ کھڑا تھا. رانا ریاض ایسائی نے میری ریمانڈ لینے کے لیے لکھ کے گیا تھا، میرا 5 دن کا ریمانڈ لینے کے لیے. جج صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی ریمانڈ نہیں ہے، جو ٹاپس کی ہے وہ بات کر دی ہے لڑکی نے، کوئی ریمانڈ نہیں ہے. اس نے مجھے اسی ٹائم 1/11/2023 کو مجھے جج صاحب نے جوڈیشل کر دیا. رانا ریاض صاحب کو چاہیے تھا کہ میرا جا کے COR کرا کے مجھے اسی دن جا کے جیل جمع کرا دو. جب جج نے مجھے جوڈیشل کر دیا ہے، ریمانڈ نہیں دیا ہے، تو اس نے مجھے حوالات میں کیوں رکھا؟ جبکہ تلاشی کے دوران میری جیب میں سے میرا ID کارڈ نکلا، میرا موبائل نکلا، میرا پاور بینک نکلا، کچھ رقم تھی وہ نکلی جو انہوں نے ضبط کر لی. پولیس نے؟ جی، پولیس نے تلاشی کے دوران مجھے میرا سارا سامان رکھ لیا اپنے پاس. پیسے کتنے تھے؟ پیسے میری جیب میں تقریباً 30,000 روپے تھے جو انہوں نے میری جیب سے نکالے اور رکھ لیے. یہ ساری چیزیں آپ کی رانا ریاض کے پاس تھی؟ جی، رانا ریاض ایسائی، بلکہ جو ان کا ڈرائیور تھا نا وہ مجھے مار رہا تھا، وہ مجھ پہ تشدد کر رہا تھا. اس نے میری جیبیں خالی کی ہیں، اس نے میرا موبائل چھینا ہے، اس نے میرے موبائل کا لاک کھلوا کے میرے موبائل کو چیک کرتا رہا ہے. مجھے 3 دن بعد جا کے پتا چلا ہے یہ تو پولیس والا ہی نہیں ہے. میں 6 دن حوالات میں رہا ہوں، میں نے اس کو ایک بھی بار وردی میں نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں اب آپ رہا ہو گئے ہیں تو واپس لی پولیس سے آپ نے؟ نہیں، ابھی تک میں نے واپس نہیں لی ہے، کیونکہ ابھی تک میں تھانے نہیں گیا ہوں، کیونکہ ابھی تک میرا کیس چل رہا ہے سیشن عدالت میں نے ابھی تاریخوں پہ بھی جانا ہے، میں نے ابھی پیش بھی ہونا ہے. اچھا دلاور صاحب، آپ اس سارے سنیریو میں 9 ماہ کی جیل کاٹ لیا آپ نے، نہ آپ نے اس لڑکی کو ٹچ کیا بلکہ آپ نے اس لڑکی کی جو ہے وہ حفاظت کی، اس لڑکی کی مدد کی. آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ گھر سے اس طرح کی بھاگی ہوئی لڑکی کی اگر کوئی ایسی کہانی سنے تو اس کو سچ مان کر اس کی مدد کرنی چاہیے یا پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں تو دیکھیں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی لڑکی ملی ہے تو کیوں نہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، کیوں نہ 15 پہ کال کر دیں. اگر آپ ایسا کرو گے تو وہ پولیس الٹا آپ پہ ہی ڈال دے گی، الٹا آپ کو ہی پھنسا دے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. اپنی احتیاط آپ کریں. میں نے صرف اس کو ایک فون کال کروا دی تھی یہ ترس کھا کے کہ اس نے کہا میں نے رکشے والے کو کرایہ دینا ہے، تو وہ فون کال، اب یہ بات ہے کہ اب میرا نمبر پولیس کے پاس کیسے پہنچا؟ اچھا وہ لڑکی اب کہاں پر ہے؟ اب اس وقت وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس ہے. حقیقی باپ جو ہے اس کا؟ جی، حقیقی باپ جو سید اویس شبیر اس کا باپ ہے نا، اس وقت وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس ہے. اچھا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب میرا نمبر پولیس کے پاس کیسے پہنچا. وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، ہنا سرفراز کے ساتھ، اپنی ماں کا فون یوز کرتی تھی. اس کیس کی مدعیہ ہے؟ جی، جو اس کیس کی مدعیہ ہے، وہ اپنی ماں کا فون یوز کرتی تھی، ولید کے ساتھ بات کرتی تھی. 1 سال پرانا اس کا ریلیشن تھا ولید کے ساتھ. جب اس کی ماں کا ڈیٹا نکالا تو اس میں سے ولید کی ریکارڈنگ، ولید کا نمبر، بایو ڈیٹا، CDR سب کچھ نکل آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری کہانی میں جو سب سے اہم کردار تھا اور جس نے مزے بھی کیے وہ تھا ولید، لیکن جیل آپ نے کاٹی، مزے اس نے لیے، یہ کیسے پوسیبل ہو گیا؟ یہ پوسیبل ایسے ہو گیا ہے کہ میں 25-30 ہزار روپے سیلری پہ جاب کرتا ہوں، ملتان سجا آباد کا میں رہائشی ہوں، لاہور شہر میں میری اتنی انکم نہیں ہے، میں بہت غریب گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں. جب میں حوالات میں بیٹھا تھا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو جو باقی پیسے دے کے چلے گئے تو کیا مجھے اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ میں بھی تو جا سکتا تھا. ولید نے بھی پیسہ لگایا، اس نے اپنی انٹرم کروائی، اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. واللہ عالم، میں نہیں جانتا ولید گناہگار ہے یا نہیں ہے، لڑکی اس پہ بلیم لگا رہی ہے یا نہیں لگا رہی، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا ولید جھوٹ بول رہا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ ثابت کرنا قانون کا کام ہے. جو میں نے سنا دیکھا میں نے صرف وہ بیان کیا ہے. اس وقت اس کیس کے اندر ہم 5 لوگ ملوث ہیں. ایک ولید رضا جو مین بندہ ہے، ولید رضا کے خلاف اس کی ماں نے تھانے میں لکھ کر دیا ہے کہ ولید رضا نے ہی میری بیٹی کو اغوا کیا ہے. اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جو میں نے تھانے میں جمع کرا دی ہے. ولید کے ساتھ میری بیٹی کا 1 سال پرانا ریلیشن تھا. جب اس کی ماں کو یہ سب کچھ پتا ہے، تھانے دار کو پتا ہے، پولیس کو پتا ہے،
تو پھر ہم لوگوں کو کیوں پھنسایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں جیل بھیجا جا رہا ہے؟ پھر اس کی ماں, اس کا باپ ایک نمبر کے لالچی قسم کے انسان ہیں. میرے گھر والوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے, 16 لاکھ روپے مانگ رہا تھا سید اویس شبیر میرے باپ سے. میرا باپ میڈیا پہ بھی آنے کے لیے تیار ہے, وہ حلف بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ اویس شبیر نے مجھ سے پیسے مانگے تھے, جبکہ اس کے باپ کو پتا ہے ان لڑکوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ بیان دے کر ہمیں چاہتے تو چھڑوا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا الٹا پیسے مانگے کہ آپ ہمیں پیسے دو, ہم بیان دے دیں گے, آپ کا بیٹا باہر آ جائے گا. میری یہ فائل اس وقت میری گود میں پڑی ہے, اگر پوسیبل ہو سکے تو اس کی کچھ پکچریں میں آپ کو دوں گا, اس ایڈ کے ساتھ آپ نے لگانی ہے. اس ڈاکومنٹس کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ بھی کہہ دے کہ میں جرمدار ہوں تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میری یہ فائل کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس فائل میں لڑکی کے بیان آپس میں میچ نہیں ہو رہے. جج کو کہتی ہے کہ جی مجھے پولیس نے مدینہ کالونی سے برآمد کیا ہے, اور پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ میں مدینہ کالونی سے موقع پا کر بھاگ آئی ہوں اور میں اپنے پاپا کے پاس آ گئی ہوں, اور میرا پاپا مجھے عدالت لے کر آیا ہے بیان دلوانے کے لیے. اور ماں کیا کہتی ہے, عمران اور اس کی بیوی بے قصور ہے, انہوں نے ہماری بچی کو لاوارث سمجھ کے پالا ہے. ہماری بچی کا پتہ کرنے کے بعد تھانے کے ساتھ رابطہ کر کے ہماری بچی کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. جو ہماری بچی سونا لے کر بھاگی تھی وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. یہ اس کی ماں ہینا سرفراز اس کے اندر موجود ہے, میرے پاس لکھ کے دے رہی ہے. اس میں سید اویس شبیر اور حنیف, روبینہ اور ایک اور بندہ ہے, 4 بندوں کے سائن ہوئے ہیں, انگوٹھے لگے ہوئے. عمران اور اس کی فیملی بے قصور ہو گئی, جس نے 14 دن رکھا تو میں جرمدار ہو گیا. میں نے پیسے نہیں بھرے اس لیے میں بے قصور ہو گیا, اس نے 1.5 لاکھ بھرے اسی لیے اس کے حق میں لکھ کے دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ لکھنے کے بعد وہ پکی ضمانت پہ عمران باہر ہے. عمران بھی جیل نہیں آیا, ولید بھی جیل نہیں آیا. میں نے 2 مہینے جیل کاٹی, میرے 2 مہینے بعد وہ رکشے والا بھی پکڑا گیا, وہ اے سی والا بھی پکڑا گیا. مس روبی میرے پاس آئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں انٹیروگیشن کے لیے. انہوں نے جب مجھ سے انٹیروگیشن لیا, ان کو میں نے سب کچھ بتایا, تو انہوں نے زبیر اور عمر کو فون کر کے بلایا تھانے میں, زیک علی اور عمر کو, جو 2 لڑکے تھے, وہ بھی چپ کر کے تھانے چلے گئے. انہوں نے بھی کہا جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈرے ہیں. جب وہ تھانے گئے تو مس روبی نے ان کو ہتھکڑی لگائی, جوڈیشل کروایا اور جیل بھیج دیا. جی بالکل ناظرین, یہ تھی وہ کہانی جو آج کے اس معاشرے میں لڑکیاں جب گھر سے بھاگتی ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو صرف ان کا جنسی استحصال ہی کرنا جانتا ہو. اسی طرح اسی دعا زہرا نے گھر سے بھاگ کر کس طرح سے اس ولید نامی شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی, پھر اس کے بعد جب اسے لاوارث چھوڑ دیا بے سہارا کر کے, اور اس کے ساتھ جو اس نے اپنا جو اس کی جو ہوس تھی وہ پوری کی, تو اسے جب چھوڑا تو اس نے پھر کس طرح سے لوگوں کو ٹریپ کیا. یہ لڑکی نہ صرف معصوم تھی بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیار تھی. اس کی ہوشیاری کا اندازہ آپ لگائیں کہ جس نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی وہ آج سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور جس انسان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی عزت کی حفاظت کی, وہ شخص آج 9 ماہ کی جیل کاٹ کر آپ کو اپنے ساتھ اپنی ہونے والی جو زیادتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے. مزید اگر آپ لوگ اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی لڑکی کو دیکھیں تو اس کے ساتھ بالکل بھی ایسا برتاؤ نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ دلاور کی طرح بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی آپ بیتی سناتے رہیں, اور آج وہ لڑکی خوب انجوائے کر رہی ہے, خوب وہ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ مزے لے رہی ہے, اور مزید کسی ایسے شکار کی تلاش میں ہوگی جو اس طرح دلاور کی طرح اس کے شکار کے جھانسے میں آئے اور پھر اس کو وہ اپنا شکار بنائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.